अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। स्टोरीज़ पर माशाल्लाह से आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वालों में से खाली 8% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी जल्दी किस्त ले सकें। आप लोगों की हौसला अफजाई होगी तो हम जल्दी जल्दी और अच्छे से लंबी अक़सात दे सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी ड्रॉप किया करें, उससे लिखने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो किस्त 3 शुरू करते हैं। उसकी गाड़ी अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में रुकी थी। गाड़ी से उतरते उसकी निगाह एल्बर्ट की गाड़ियों पर पड़ी थी। वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी थीं, यानी एल्बर्ट अपने बंदों के साथ उसके अपार्टमेंट में मौजूद था। एके बिना गार्ड्स के जाना ठीक नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से एल्बर्ट तुम्हें कच्चा चबाने का इरादा रखता है, उसके दोस्त हसाम ने कहा था। हाँ, पर वो नहीं जानता मैं वो अजदहा हूँ जो उस जैसे सैकड़ों मगरमच्छों को निगल चुका है। एके की बात पर हसाम ने गहरी सांस ली। तुम्हारा मतलब अगला नंबर एल्बर्ट का है? हसाम ने तजस्सुस से पूछा। तुम कुछ ज्यादा ही मेरे प्राइवेट मामलात में दिलचस्पी नहीं लेने लगे? एके का लहजा अचानक तीखा हुआ तो हसाम खिसियानी बिल्ली की तरह मुस्कुराने लगा। ये जो तुम मुझे खूनख्वार जानवरों की तरह घूरते हो ना, एक बार तुम्हारी शादी होने दो, फिर देखूंगा अपनी बीवी को कैसे देखते हो। हसाम ने लिफ्ट में चढ़ते कहा। फिर तुम्हारा ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आएगी। एके मुतमईन था। और अगर आ गई तो? हसाम ने फिर कहा। नहीं आएगी। मैं अपना दिल जांच चुका हूँ, बहुत हसीन चेहरे भी देख लिए हैं, पर मेरे अंदर मोहब्बत नामी शय नहीं है। हसाम ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर शादी भी मत करना और बच्चे भी नहीं होंगे, कोई मसला नहीं है। मैं जल्दी शादी करूँगा और जब तुम मोहताज हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो मेरे बच्चे तुम्हें संभाल लेंगे, अगर तुम जिंदा बचे तो। लिफ्ट रुकने पर हसाम ने तो को लंबा खींचा तो एके ने उसे बाजू से उसकी गर्दन को दबोचा। वो लोग अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़े थे। ये लग्जरियस अपार्टमेंट न्यूयॉर्क की महंगी तरीन इमारत में 3रे फ्लोर पर था। एके ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। ये अंदर पहला कदम रखते ही एक बुलेट एके के बिल्कुल सर के बराबर से गुजरती दीवार पर लगी। हसाम फौरन सीधा हुआ था, जबकि इस सिचुएशन में भी एके गहरा मुस्कुराया था। ये हरगिज मत सोचना एके कि मेरा निशाना चूका है, एल्बर्ट ने अंग्रेजी में कहा। और तुम्हें बाद में अपने इस फैसले पर बहुत खुशी होगी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। खैर, तुम मेरे मेहमान हो, पर मेहमान को जेब नहीं देता वो मेजबान के घर बिना इजाजत घुस जाए। एके इत्मीनान से कहता एल्बर्ट के सामने सिंगल सीटर पर बैठा। तुम्हें क्या लगता है एल्बर्ट, तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे अपार्टमेंट में घुस गए हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो अफसोस के साथ तुम बहुत बड़े अहमक हो। यकीनन माफिया कम्युनिटी का नाम डुबाओगे। एके ने उसके तन बदन में आग लगाई थी। जब तुमने मुझसे $1 मिलियन लिए थे रेस हारने के लिए, तो तुमने रेस क्यों जीती? तुम्हारी वजह से मेरा $100 मिलियन डूब गया। मैंने तुम्हारी हार पर पैसे लगाए थे। वो गुस्से से धाड़ा, जबकि एके उसने संजीदगी से एल्बर्ट को देखा। सिर्फ $100 मिलियन? नहीं, सिर्फ $100 मिलियन नहीं डूबा। लगता है तुमने काफी देर से अपना फोन चेक नहीं किया। बहुत नाकारा पीए है तुम्हारा। एके की बात पर एल्बर्ट चौंका, फौरन पीए से अपना फोन लिया। अगले लम्हे वो जल्जलों की जद में था। उसके अंडरग्राउंड तैयार होने वाली कंसाइनमेंट पर पुलिस रेड कर चुकी थी। उसने गाली दी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एल्बर्ट गुस्से से पागल होने लगा था। अगर उसकी ये कंसाइनमेंट पूरी ना होती तो उसकी जान को खतरा था। सोचना भी नहीं एल्बर्ट, क्योंकि कोई नहीं जानता तुम्हारा 2 साला मासूम बेटा इस वक्त कहाँ है, सिवाय मेरे। एके मुस्कुराया। सुना है बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपने बेटे से, एके ने फिर कहा। तो तुमने मेरी फैमिली पर वार किया। नाउ इट्स माय टर्न।
تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کیا کروں گا، البرٹ غصے سے کہتا وہاں سے نکلنے لگا جب ایکے کی آواز پر قدم ٹھہرے۔ دوبارہ میری ہار خریدنے کی کوشش مت کرنا البرٹ، ایکے نے ہارنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ البرٹ غصے سے نکل گیا۔ میں ان چھوٹے موٹے غنڈوں سے نہیں لڑتا حسام، نہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے میں نے ایسا پھنسایا ہے کہ اس کے ساتھ کے جنگلی کتے اب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بار کاؤنٹر کی جانب بڑھتے ایکے نے ہنستے ہوئے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں، بس تم جو تشدد کرتے ہو اس سے مجھے گھن آتی ہے، اور پلیز تم بھی اسے گریز کرو، تمہاری بیوی کو ورنہ بہت مشکل ہوگی، مجھے تو لگتا ہے بیچاری تمہاری اصلی روپ دیکھ کر ہی مر جائے گی۔ حسام نے جھرجھری لی، جبکہ وہ حسام کی بات پر گہرا مسکرایا۔ ہاں، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے محبت نہیں ہوگی، پر دل کسی کونے میں متجسس تھا کہ شاید کوئی دنیا میں ایسی ہو جس پر ایکے کی نگاہ ٹھہرے۔ ارحام کی کال کاٹتے ہی وہ آفس کی ٹیبل کو تہس نہس کر چکا تھا۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی جسے اس نے چھوڑا تھا۔ سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگائی تھی، گہرے گہرے کش لیے تھے تاکہ اندر اٹھتا ابال ٹھنڈا کر سکے۔ وہ دوبارہ بلال کے ساتھ کیفے گئی تھی، یہ بات اس کے اندر تک آگ لگا رہی تھی۔ تم نے میرا سکون برباد کیا ہے مناہل، اب شاید تمہارے ڈراؤنے خواب سچ کرنے پڑیں۔ میرا خوف تمہارے وجود سے کم ہو رہا ہے۔ وہ خود سے مخاطب تھا، میں جتنا تمہارے ننھے وجود پر رحم کرنا چاہتا ہوں، تم اتنا میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سگریٹ ایشٹرے میں مسلی اور گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتا وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ آفس کا میس کلیئر کرو۔ باہر کی جانب بڑھتے اس نے اپنے پیچھے آتے سیکرٹری کو کہا۔ سیکرٹری وہیں قدم روک گیا اور گہری سانس لی، یعنی آج پھر آفس کا ستیہ ناش ہوا تھا۔ جتنا یہ شخص چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے، ایک اور فیکٹری بن کے تیار ہو جاتی۔ جھنجھلاتے سیکرٹری آفس میں گیا جہاں بھرپور کباڑا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھا زاویان خانزادہ، اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر چل رہی تھیں۔ گاڑی اس کے مینشن کی پورچ میں رکی تھی۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنے روم میں گیا تھا، اور جب روم سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ بالکل تبدیل تھا۔ وہ بلو جینز اور بلیک ہوڈی میں تھا۔ ہوڈی سے بالوں کو کور کیا تھا، بالوں میں ہاف وائٹ رنگ کے شوز پہنے تھے، پاؤں میں ہاف وائٹ رنگ کے شوز پہنے تھے، چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگایا تھا۔ چہرے پر صرف آنکھیں نمایاں تھیں جو گہرے ہرے رنگ کی تھیں، جو غصے سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اس کے اندر بچپن میں صرف یہی ایک خرابی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے غصے میں کچھ بھی غلط کرتے احساس نہیں ہوتا تھا، اور پھر بعد میں وہ اپنے ہی سخت عمل پر پچھتاتا تھا۔ ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ پورچ میں آیا، ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی اور اس کیفے کی لوکیشن پر جانے لگا۔ وہ کیفے ایک مال کے اندر تھا۔ اسٹیئرنگ ویل پکڑے اس کی انگلیاں غصے اور اضطراب سے اسٹیئرنگ ویل پر رقص کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی مال کی پارکنگ میں رکی تھی۔ اس نے وہاں کھڑے لڑکے کی جانب گاڑی کی چابی اچھالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس لمحے اسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ ہر کوئی اسے پلٹ کر دیکھتا تھا۔ اب بھی کئی لڑکیوں کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں اور حسرت سے لوٹ گئی تھیں۔ وہ اس کیفے کی کونے والی بینچ پر بیٹھا تھا جہاں سے مناہل اور بلال کی ٹیبل واضح تھی۔ زاویان نے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا تو غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ ارحام کی کال آنے سے اب تک 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور پھر ارحام کو بھی تو پہلے سے معلوم ہوا تھا، یعنی گھنٹے بھر سے زیادہ وقت سے وہ بلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا تھا تو اس کی شہادت کی انگلی تیزی سے ٹیبل پر بجنے لگی۔ دل کیا بلال کا حشر برا کر دے، اور مناہل، اس کی سزا تو وہ سوچ چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد نگاہ مناہل کے سر سے ڈھلکتے دوپٹے پر گئی تو زاویان مٹھی بھیج گیا۔ اب اس کی برداشت کی قوت آخری حد پر تھی۔ عنقریب تھا کہ وہ اپنا آپا کھوتا اور اس کی عقل ابھی ٹھکانے لگاتا۔ پلیز اسٹاپ مناہل، میرے غصے کو اس قدر مت بڑھاؤ کہ میں تمہیں اتنی بری سزا دوں کہ میں خود اذیت میں آ جاؤں۔
ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ بلال نے مناہل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بس یہیں تک برداشت تھی زاویان خان زادہ کی۔ وہ اپنا آپا کھو چکا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور ان کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود مناہل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ عجیب سی وحشت دل و دماغ پر سوار تھی۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے اس نے فون کا استعمال شروع کیا تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا بلال بیزارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلال ان کے کالج گروپ کا لڑکا تھا۔ مناہل کا گروپ 2 لڑکے اور 2 لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ گروپ کی دوسری لڑکی کا نام رابعہ اور دوسرے لڑکے کا نام اسد تھا، جو اس وقت مال کی دوسری جگہوں پر گھوم رہے تھے اور اسے جان بوجھ کر بلال کے ساتھ بٹھا گئے تھے۔ وہ آج مال آنا ہی نہیں چاہتی تھی، خاص کر بلال یا اسد کے ساتھ، پر اس کی ماں نے اسے جانے کا کہا تھا تاکہ وہ اپنے ذہنی خوف سے نکل سکے جس میں وہ سالوں سے مبتلا تھی۔ پر وہ کیا کرتی؟ یہ خوف قابو کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ان نظروں کی تپش کا کیا کرتی جو اسے ہر وقت اپنے اوپر محسوس ہوتی تھی؟ اب بھی ایسی ہی لگ رہا تھا، جیسے کوئی بہت گہرائی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم یہاں صرف اسی لیے آئی تھی؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم اسی موبائل میں مصروف ہو۔ کیا میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ بلال کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ بلال نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا تھا۔ مناہل کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ بدتمیزی مت کرو بلال۔ بلال کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں تھا، اسے بلال پسند تھا۔ وہ بلال کو ایک گروپ ممبر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن پلیز اسے رکھ دو۔ مجھے اپنا آپ بیوقوف لگ رہا ہے۔ اگر مجھے کوئی خود سے باتیں کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ کیوں بیٹھتا؟ بلال نے اس پر نارمل لہجے میں کہا تو مناہل نے گہرا سانس لیتے موبائل نیچے رکھا۔ کچھ لمحے بلال کو دیکھنے کے بعد نظر چاروں جانب گھمائی۔ کم آن مناہل، آج تم کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ ہم پبلک پلیس میں بیٹھے ہیں، پھر اتنا گھبرانے کی وجہ؟ بلال اب جھنجھلایا تھا۔ اسے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، پر مناہل کا رویہ اب بھی بہت نامناسب تھا۔ بلال، میری طبیعت عجیب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، مناہل نے موبائل بیگ میں رکھتے کہا جب بلال ایک دم سٹ پٹایا۔ نہیں، ابھی تو رابعہ اور اسد بھی واپس نہیں آئے، اور ہمیں یہاں سے واپس پر مووی پر بھی تو جانا ہے نا؟ بلال نے فوراً کہا۔ نہیں بلال، میں فی الحال کہیں نہیں جانا چاہتی۔ گھر جاؤں گی تو بہتر فیل کروں گی۔ میں گھر جا رہی ہوں، میری طرف سے اسد اور رابعہ کو معذرت کر لینا، بلکہ میں دونوں کو خود کال کر دوں گی۔ وہ کہتے اٹھنے کی تیاری میں تھی جب بلال نے ایک دم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا، لیکن مناہل کا ریئیکشن اس کی سوچ سے زیادہ خراب تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہراساں ہو کر اسے ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ بلال کو اس کی حرکت انتہائی ناگوار گزری تھی، جبکہ مناہل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ 2 سال ہوئے تھے اس نے لڑکوں سے دوستی ترک کر دی تھی۔ زاویان کے بعد اسے آج تک کسی غیر لڑکے نے نہیں چھوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر شعلہ دہکتا محسوس ہوا۔ اس نے مزید بلال سے بات نہیں کی تھی، بلکہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، اور اسی تیزی میں وہ زاویان شاہ کو نہیں دیکھ سکی تھی جو اس کے قریب ہی آ رہا تھا۔ اس کا گزر کچھ یوں ہوا تھا کہ اگر وہ کندھا پیچھے نہ کرتی تو زاویان شاہ سے ٹکراتی۔ کیفے سے باہر قدم نکالتے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ اپنے انتہائی قریب اسے زاویان شاہ کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، وہی خوشبو جو اسے پچھلے 2 سال سے ہراساں کر رہی تھی۔ آج پھر مجھے وہم ہو رہا ہے۔ اس نے مٹھی بھینچتے گہری سانس لی، اپنی سانس میں اس خوشبو کو محسوس کیا۔ یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں، وہ بول کر قدم آگے بڑھا گئی۔ لیکن اگر اس بار وہ پیچھے پلٹتی تو وہم دور ہو جاتا، کیونکہ وہ اس سے کچھ قدم پیچھے سرد نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش بیسن کی جانب قدم بڑھاتے اپنے بیگ رکھتے اس نے ٹیپ کھولا۔ ابھی ٹیپ کھولا ہی تھا جب واش روم کا مین ڈور لاک ہونے کی آواز پر وہ چونکی۔ ابھی پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے پلٹنے سے پہلے کسی نے اس کے بازو مروڑتے اسے دیوار سے لگایا تھا، اس طرح کہ وہ مقابل کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ وہ کوئی اور نہیں، زاویان شاہ تھا۔ کون ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مناہل کی سانسیں پل میں بے ترتیب ہوئی تھیں، لب اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ جانی پہچانی خوشبو ایک مرتبہ پھر ناک کے ذریعے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی۔
کیوں جانم؟ خوشبو سے پہچانا نہیں یا پہچاننا ہی نہیں چاہتی؟ پھنکار کر پوچھا۔ مناہل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ تم میرا وہم ہو، وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ زاویان اس کے قریب جھکا۔ میں حقیقت ہوں، وہ حقیقت جو تمہارے حال کو سیاہ کرنے والی ہے۔ تمہاری جرت کو سلام ہے مسز زاویان کہ تم نے اپنا ہاتھ کسی اور مرد کے ہاتھ میں دیا۔ زاویان نے اس کا بلال کا ہاتھ جھٹکنا دیکھا تھا، پر بلال کی جرت اتنی بڑی تھی، اس میں قصور مناہل کا ہی تھا۔ نہیں، میں نے کسی کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے موت اپنے سر پر ناچتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں احساس تھا میں ہر لمحے تمہارے ساتھ سائی کی طرح ہوں۔ تم نے مجھے ضد دلانے کے لیے یہ حرکت کی۔ تم دوبارہ بلال کے ساتھ کیسے آئیں؟ زاویان نے اس کا وہی ہاتھ مروڑا تھا جس پر بلال نے ہاتھ رکھا تھا۔ زاویان کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ اسے اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز، میرا ہاتھ، درد، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ رات کا خواب حقیقت بن کر سامنے آیا تھا۔ زاویان نے آگے ہوتے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کے بال ہٹائے۔ وہ خوف سے آنکھیں نیچے کیے کھڑی تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، غصے سے کہتے زاویان نے اس کے کندھے پر اپنے سرد لب رکھے تو مناہل کا جسم سن پڑنے لگا۔ تم بھول گئی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک اور دھیمی سرگوشی۔ واش روم کا دروازہ اچانک نوک ہوا تھا۔ مناہل کو ایک امید ہوئی تھی کہ اب یہ حقیقت بدل جائے گی۔ اگر یہ خواب ہوگا تو ٹوٹ جائے گا۔ زاویان نے دروازے کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور پھر مناہل کو جھٹکے سے شیشے کے سامنے کیا۔ اپنے مضبوط ہاتھوں کو مناہل کی کمر سے گزارتے پیٹ پر ٹائٹلی باندھا تھا۔ مناہل نے اپنی آنکھیں کھولی تو پتھر ہو گئی۔ جسے وہ خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت تھا۔ اس کا بیگ وہیں پڑا تھا اور وہ شخص اسے باہوں میں جکڑے اس کے بالکل پیچھے اسے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کا عکس شیشے میں واضح تھا۔ مناہل اس کے وجود میں چھپ رہی تھی۔ زاویان ماسک میں تھا، پر وہ اس شخص کو ماسک میں بھی پہچان سکتی تھی۔ نہیں، تم حقیقت نہیں ہو سکتے۔ تم میرا وہم ہو اور کچھ نہیں۔ وہ آنکھوں دیکھا جھٹلانے لگی، جبکہ زاویان کی آنکھیں گہرا مسکرائیں۔ نفرت اپنی جگہ، پر اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنا خوف بہت جچتا تھا۔ اندر ایک سکون اترتا تھا۔ خواب نہیں، حقیقت، تمہاری حقیقت مسز زاویان۔ مناہل کے پیٹ پر ہاتھ رب کرتے جیسے وہ ہونے کا یقین بنا رہا تھا، اپنے ہونے کو یقینی بنا رہا تھا۔ مجھے بلال بالکل نہیں پسند، میری بیوی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سوچ رہا ہوں اسے جان سے مار دوں، دھرتی پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس کی بات پر مناہل کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ نہیں، اسے کچھ مت کرنا، وہ بے قصور ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ مناہل نے ایک دم تڑپتے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، پر اس کا بلال کی حمایت میں تڑپنا زاویان شاہ کا دماغ گھما گیا تھا۔ مناہل کو گھماتے اپنے مقابل کیا تھا۔ مناہل نے روبرو زاویان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، گہری سرد آنکھیں، وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ زاویان کی بھیجی آئی برو اس کے غصے کی انتہا بیان کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مناہل آنکھیں بھیج گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کھولی، وہ حقیقت تھا۔ زاویان شاہ نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ وہ جانتا تھا وہ نازک مزاج تھی، وہ خود پر کنٹرول کرتا تھا، پر پھر بھی اس کے ساتھ انتہائی سخت رویہ کر جاتا تھا۔ زاویان نے اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اچانک اس کے معصوم چہرے پر رحم آیا تھا، جبکہ اپنی آنکھوں پر زاویان شاہ کا لمس محسوس کرتے اس کا حال اور برا ہوا تھا۔ اگر زاویان اسے نہ تھامتا تو وہ زمین پر پڑی ہوتی، بربری مٹی کے ڈھیر کی طرح۔ مناہل کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے زاویان نے گہری سانس لی۔ مجھے مجبور مت کرو مناہل، میں غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ تمہیں بہت اذیت ہو اور مجھے بہت پچھتاوا۔ زاویان کا لہجہ دھیما تھا مگر الفاظ سخت۔ بلال صرف میرا دوست ہے اور کچھ نہیں، اسے نہیں مارنا۔ وہ اس وقت صرف اس خوف میں مبتلا تھی کہ اس کی وجہ سے کسی بے قصور کی جان جاتی۔
جبکہ وہ نہیں جانتی تھی ایک بار پھر بلال کا نام لے کر وہ زاویان کے اندر شعلہ دہکا چکی تھی۔ مناہل کو دیوار سے لگاتے زاویان نے اس کا جبڑا پکڑا تھا۔ مناہل نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو نہیں مارتا، تمہیں مار دیتا ہوں۔ یہ کہتے زاویان نے دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹا مگر تیز دھار اوزار بلند کیا تھا۔ یہاں مناہل کے برداشت کی حد تمام ہوئی تھی۔ ہوش کھوتی وہ زاویان شاہ کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ زاویان نے گہری سانس بھری اور اس کا ڈھلکتا وجود اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ اس کے وجود کو زور سے خود میں بھینچا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس پکڑ پر ضرور اذیت کا شکار ہوتی۔ اس بلال کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑایا تھا، اور پھر اپنی باہوں میں بے ہوش اس نازک جان کو دیکھا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ تمہارے لیے اتنی سزا کافی ہے، 3 مہینے تک اب تم کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ زاویان شاہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ زاویان نے اس کے ہاتھ کو بلند کیا تھا جس پر زاویان کی پکڑ تھی۔ وہ ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ زاویان نے اپنے دہکتے لب اس کی کلائی پر رکھے تھے، پھر نگاہ مناہل کے چہرے پر طواف کرنے لگی۔ مناہل کے گالوں پر نمی ٹہری تھی۔ زاویان نے بے ساختہ جھکتے اس کی گالوں پر لب رکھے تھے۔ گالوں سے ہوتی نگاہ لبوں پر ٹھہری تھی۔ اس نے خود کو بری طرح جھڑکا۔ وہ ہرگز اس لڑکی کے سامنے بے بس نہیں ہو سکتا تھا۔ خود کو ڈپٹتے اس نے مناہل کو باہوں میں اٹھایا۔ واش روم سے باہر نکل گیا۔ باہر سول ڈریس میں اس کے 2 لوگ کھڑے تھے جو واش روم کی نگرانی پر تھے۔ مناہل کو مال سے باہر لاتے کئی لوگوں کی نگاہ اس پر اٹھی تھی۔ زاویان کا چہرہ ماسک میں چھپا تھا، جبکہ مناہل کا چہرہ زاویان کے سینے میں۔ مناہل کو باہر لے جاتے گارڈز نے اسے روکا تھا، پر مناہل کا بطور وائف تعارف کروانے پر کچھ ڈاکیومنٹس دکھانے پر گارڈ نے اسے جانے دیا تھا۔ وہ پورچ میں آیا تھا جہاں مناہل کے 2 گارڈز اور ڈرائیور کھڑا تھا، جو کہنے کو مناہل کے باپ نے ہائر کیے تھے، پر حقیقت میں وہ زاویان کے ملازم تھے۔ مناہل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ مناہل کے گارڈز کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی موم کو کہنا یہ مال کے واش روم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ لڑکیوں کے انفارم کرنے پر تم لوگوں کو معلوم ہوا۔ زاویان کے حکم پر گارڈز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ زاویان کی آخری نظر مناہل پر ڈال وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ بہت مطمئن تھا۔ گہری سانس بھرتے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلا منظر۔ او گاڈ، کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ مہروز نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو سب باتوں سے بے نیاز موبائل پر مصروف تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ باشعور عورت تھی۔ ماں آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ مہروز نے لہجے میں ناراضگی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو مہروز جیسے آج تک سب کچھ میری مرضی سے کیا ہے۔ سب کچھ اپنے باپ کی مرضی سے کرتے آئے ہو تو اب شادی بھی اس کی مرضی سے کرو۔ اپنی ماں کی بات پر حمید خانزادہ نے گہری سانس لی۔ ان کی بیوی کو ہمیشہ ان سے اختلاف تھی۔ ایک وقت تھا جب ان کی بیوی ان سے ڈرتی تھی، دب کر رہتی تھی، لیکن پھر ایک ثانیے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ اپنی بیوی کے مقابل اب کوئی ضد نہیں رکھ پاتے تھے۔ وہ خاندان کی وہ مضبوط عورت ہو گئی تھیں جو اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ خدارا ماں، آپ دونوں مل کر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مہروز نے جھنجھلا کر کہا۔ پر اس کی ماں کی اگلی بات دونوں باپ بیٹے کو پتھر کر گئی۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ایک جیسے ہو مہروز، بس فرق تعلیم اور تربیت کا ہے، جو رویے میں کچھ تبدیلی ہے۔ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اپنی ماں کی بات پر مہروز نے اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں چرا گئے تھے۔ میں اپنی جیسی قابل، تعلیم یافتہ اور خود اعتماد لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماں، جیسی آپ ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو آئیڈیلائز کیا ہے، مہروز نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا۔ میری جیسی عورت سے شادی کر کے پھر تم اس کا وہی حال کرو گے جو تمہارے باپ نے میرا کیا، اور پھر وہ اس حال کو قبول نہ کرتے ذہنی مریض بن جائے گی، رائٹ؟ اپنی ماں کی بات پر وہ لب بھینچ گیا جبکہ حمید خانزادہ کے منہ پر تماچے کی طرح یہ بات لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے ماں، میرے میں اور بابا میں فرق ہے۔ مہروز کی یہ بات حمید خانزادہ کے لیے ہضم کرنا مشکل تھی۔ مزید برداشت نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکل گئے۔ نیچر میں لاکھ فرق ہو پر تم ہو خون وہی۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں اگر
آپ نے انکار کیا تو بابا مجھے فورس نہیں کریں گے. کم از کم اپنی تربیت پر تو یقین رکھیں. اب کی بار وہ بگڑا تھا. تربیت خون کا اثر زائل نہیں کر سکتی، پر مجھے اپنی تربیت پر یقین ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے باپ کے دوست کی بیٹی سے شادی کرو. اب کی بار مہروز نے ضبط سے آنکھیں بھیج لی. بابا یہ شادی لالچ میں کروا رہے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کے نام بہت ساری زمینیں ہیں. مہروز نے تڑپ کر کہا. مجھے اپنے باپ کے کرتوت مت بتاؤ. تم سے زیادہ تمہارے باپ کو جانتی ہوں میں، لیکن تم اس لڑکی سے لالچ میں شادی نہیں کرو گے. میں اس لڑکی سے مل چکی ہوں مہروز. بہت بے ضرر سی، معصوم اور کم عمر لڑکی ہے. اگر کسی اور کے ہاتھ لگی تو برباد ہو جائے گی، جبکہ مجھے تم پر یقین ہے. تم اس کو تحفظ دو گے، اس کی معصومیت کو خاک نہیں ہونے دو گے. اپنی ماں کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا. میں ہی کیوں؟ اب کی بار وہ بے بس ہوا تھا. کیونکہ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں. مجھے وہ معصوم بچی بہت پسند ہے. تم ایک بار اس سے مل لو، تمہیں بھی بہت پسند آئے گی. بلکہ ہم اسی ہفتے ان کے گھر چلیں گے. تم بات بھی کر لینا. خود اعتماد نہیں ہے، تھوڑی ڈرپوک سی اور معصوم سی ہے. تم سے چھوٹی بھی ہے تو تم جیسے اس کو اپنے رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی. مہروز کی ماں محبت سے کہتے کمرے سے نکل گئی. حمید خاندادہ کے سامنے انہوں نے تلخ جملے جان کر کہے تھے، پر اپنی تربیت پر انہیں خود سے زیادہ یقین تھا. پر وہ نہیں جانتی تھیں کہ تربیت واقعی خون کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی. سب کے سامنے ایک با اخلاق اور محبت کرنے والا مہروز حقیقت میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. جاری ہے. تو گائز کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا.